बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 15 दिसंबर इतवार का दूसरा वीलॉग। अहम खबरें आपके सामने रखूं, फिर मैंने बड़ी तफसील से कुछ अहम चीज़ें आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ का मुश्तरका अपोजिशन का आज हुकूमत को सरप्राइज़। इस्लामाबाद के रुख करने की दोबारा बात क्यों शुरू हो रही है? अमेरिका की अहम तकर्री और साथ ही मोहसिन नकवी की सऊदी अरब की दौड़ें। अडयाला जैसे 24 घंटों में बड़ा पैगाम आ सकता है, उसकी वजह क्या है? शोहदा के आज बड़ा जो आपने देखा इज्तिमा, गोलियां चलने वालों को गद्दार करार दिया गया। पंजाब के रहनुमा भी सामने आए, शोहदा के घरों में भी गए, बड़ी फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। एक और मौलाना फजल रहमान की मदारस पर लड़ाई पर 7,000 मदारस बंद करने का मामला, जिसमें 450 दहशतगर्दी और 250 करीब इमदाद के इल्ज़ामात। शहबाज शरीफ की कुर्सी शदीद ख़तरे में, इत्तेहादी जमात ने भी घंटी बजाई और अब हुकूमत का जाना ठहर चुका है। इस्लामाबाद में कल छुट्टी का अचानक ऐलान क्यों हुआ? और अमेरिका की तरफ से ट्रंप की हुकूमत आने के बाद इमरान खान की हुकूमत बनेगी, ये बड़ा अहम मामला। हिंदुस्तान से भी कुछ अहम पेशरफ्त हुई हैं और अभी एक बड़े यूट्यूबर को रजब भट्ट की गिरफ्तारी भी हुई। मरियम नवाज़ की जेलसी है, खान से मोहब्बत है, वजह क्या है, इस पे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले योम शोहदा की तकरीब हुई, बहुत बड़ी तकरीब थी। ये कोई जलसा नहीं था, दुआया तकरीब थी, लेकिन बड़ी तादाद में लोग आज आ गए। काफिलों की सूरत में भी आए लोग, मुकामी लोग भी थे। डी चौक के जो ज़ख्मी कारकुन, उन्हें भी बुलाया गया था स्पेशल ख़ास तौर पर। यहाँ अली अमीन गंडापुर के बड़े सख्त बयानात आए और वो बयानात बहुत ही सख्त है कि गोली चलाने वालों को उसने गद्दार करार दिया, इंसानियत से, दीन इस्लाम से, और कहा कि अब हम तैयारी के साथ आएंगे, जान बचाना हमारा फ़र्ज़ है। फिर इंटरनेशनल मीडिया को जो बुला के वज़ीर आला हाउस में ब्रीफिंग दी, मुकम्मल हालात से आगाह किया। ये मामला हुकूमत को बड़ा तकलीफ दे है कि मीडिया को फ़ौरन मीडिया क्यों बुलाया। अली अमीन गंडापुर की तरफ से भरपूर मुज़ाहमत अब आपको लाजमी नज़र आएगी। एक तो तहरीक इंसाफ की जो असल तहरीक है, ये भी अब शुरू होगी। खान की जो 24 घंटों में हदायत आएंगी, वो भी आपके सामने आएंगी। जो अवामी रद्द-ए-अमल, उसकी वजूहात, एक तो अली अमीन की हुकूमत सख्त ख़तरे में है इस वक्त। इस पर बाकायदा प्लान जो है वो बना हुआ है। मोहसिन नकवी की अभी परवेज़ खटक से सियासी मुलाकात हुई, उसके सियासी मुर्दे में जान डालने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब का ये दौरा भी तकर्री के बाद बड़ा अहम है। और जो अदम एतमाद चाहते हैं वो अब इनके पास हो नहीं सकती कि नंबर पूरे नहीं हैं। अली अमीन के ख़िलाफ़ पूरी मीडिया पर मुहिम भी चलाई जाएगी, जिसके जवाब में अब अली अमीन गंडापुर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी अवाम के सामने आकर ये सख्त बयानात को अमली जामा पहनाने के। खान की रिहाई में अब ये एक बड़ा अहम काम होने जा रहा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनके पास अब सिर्फ दिन रह गए हैं 35। 20 जनवरी जब हलफ उठाना है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका में हुकूमत बदलनी है, जिसके बाद फिल यूरोप समेत मिडल ईस्ट में सबसे पहले इनकी मुकम्मल हमायत आपको ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। ये मोहसिन नकवी जो गया है सऊदी अरब, उसकी ये वही कोशिश है। क्योंकि एक तरफ तो सियासी अदम इस्तेकाम इस लेवल पर चला गया, मुआशी अदम इस्तेकाम इनकी जड़ों में बैठ गया है। खान के ख़िलाफ़ अब ये केसेस बनाने में थोड़ी तेज़ी आपको नज़र आएगी, सज़ाओं का सिलसिला आपको तेज़ नज़र आएगा। तो आप समझ लें, क्योंकि 9 मई का भी इख्तिताम होने जा रहा है, अब ये चैप्टर क्लोज की तरफ चल पड़ा है। और इस वक्त पूरी की पूरी आपको पता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा में अवाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। गवर्नर राज भी लगाने की कोशिश कर लें बेशक, डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने मामलात भी ठीक करने की कोशिश, और ये दोनों में नाकाम हो चुके हैं इस वक्त। खैबर पख्तूनख्वा में ये अमली तौर पर नाकाम हो गए हैं। इन्होंने कोशिश करी थी मौलाना को साथ रखें, लेकिन यहाँ इनका ब्लंडर हो गया फैटफ और मदारस पर। 450 मदारस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम और 250 पर मौलाना की फ़ंडिंग, बैरूनी फ़ंडिंग। तो मौलाना के पास से हटे तो उनकी ताकत कमज़ोर। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने में मौलाना तहरीक इंसाफ के साथ मजबूर होकर जुड़ेगा, जिसकी वजह से सिस्टम लपेटा जाएगा। ये जो 35 दिन का मामला ताकत का खेल है, इसमें मुझे जो सबसे बड़ा खदशा है वो खान की जान के हवाले से, क्योंकि बाकी अब कोई चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं है। अब जहाँ पाकिस्तानियों ने इतना सब्र किया है जुल्म और जबर का, मेरे ख्याल में अब कुछ हफ्ते और मज़ीद इंतज़ार करें, उसके बाद ये चार्जशीट भी लगेगी और ये सारे जो हैं आपके सामने भी आएंगे। ये जो इनके पैगाम रसानों के टाउटों के बयानात आ रहे हैं, इससे भी सख्त बयानात आपको नज़र आएंगे। ये भी आप देखें, ये बुझते हुए चिराग की फड़फड़ाहट होती है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी वो जो मुनीफ फारूक इनका टाउट कह रहे थे 10,000 की जगह 1 लाख में निकला है, तो रियासत अपनी आई पे आज निकलने नहीं दी। ये अनोखी रियासत है, इनकी तारीख भरी हुई है मारने की अपने लोगों को, बाकी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं है। और ये इख्तिताम की तरफ जब जाएँ तो फिर ये मामलात होते हैं 2024 में। वरना आप देखें कि 7 बड़े ममालिक में बड़े पैमाने पर आवाम निकली है, बड़े पैमाने पर। क्या रियासत ने अपनी आवाम के साथ अपनी आई पे आके किया? फ्रांस में पेंशन इस्लाहात हुई, पुलिस और मुजाहिरीन दुबदू हुए, आपस में लड़ते रहे, झड़पें हुई, बाकायदा जंग का मैदान था, कोई गोली नहीं चली। ईरान में हिजाब कवानीन के ख़िलाफ़ ये 2024 में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादम इतना बढ़ गया कि फ़ौज को वो बुलाने लगे, लेकिन गोली नहीं चली। ब्राज़ील में आप देख लें, इंतखाबी एहतजाज पे लोग निकले सड़कों पर, जगह जगह मारा मारी होती रही, अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ गई, पुलिस और फ़ौज इकट्ठे थे लेकिन गोली नहीं चलाई।
ہانگ کانگ میں جمہوری اصلاحات کے معاملات پہ یہ ہوا. جنوبی کوریا میں ابھی آپ نے دیکھا صدر نے مارشل لا لگایا, عوام اور فوج آمنے سامنے تھی, عوام بندوقیں ان کے ہاتھوں سے چھین رہی تھی فوجیوں کے, لیکن گولی نہیں چلی. دنیا کے کسی ملک میں بھی اپنے نہتی پرامن عوام پر گولی نہیں چلائی جاتی. یہ ایک دنیا کی واحد انوکھی ریاست ہے, اپنی آئی پر آ جاتی ہے. اور جب ہندوستان پاکستان کے اندر گھس کے اپنے 22 ٹارگٹ پاکستانیوں کو مار دے, لاہور میں, سیالکوٹ میں, اسلام آباد میں, آزاد کشمیر میں, تو ریاست اپنی آئی پہ نہیں آتی. اسی طرح وہ آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیں, وہ گھس کے آگے کوئی نہیں اپنی آئی پہ آئے. روزانہ 2-3 فوجی شہید ہو رہے ہیں, کوئی جگہ آئی پہ آئی نہیں آئی. اور یہاں پہ پارا چنار میں پاکستانی کو خون پہ نہلاتے رہے. ریاست اپنی آئی پہ نہیں آئی. ریاست لسا دیکھتی ہے, کمزور دیکھتی ہے. اب تحریک انصاف پرامن ہے تو اس لیے ان کو اپنی آئی پر آئی ہے. اس آئی کے جو اپنی آئی پر آ جاتے ہیں ان کا انجام پھر کیا ہوتا ہے. آج 15 دسمبر کی رات ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 53 سال ہو گئے 1971 کے بنگلہ دیش کو لاگو ہوئے. یہ 15 کی رات کو ہوتا کیا رہا, جنرل یحییٰ خان خطاب کرنے بیٹھا ہوا تھا, اور جنرل نیازی ٹھیک اس وقت جب میں آپ سے بات کروں انٹرویو دے رہا تھا کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, ہمارے پاس 26,000 فوجی ہیں جو 2 ہفتے تک لڑیں گے. ہم ڈھاکہ میں فوج اکٹھا کرنے میں انڈیا کو ٹائم لگے گا. 7 دسمبر 1971 برمن باری جیسے محاذ پر جہاں لڑائی ہو رہی تھی, یہ احکامات میں بیٹھا ہوا تھا کہ جنرل یحییٰ مجھے بھیجے, حکم بھیجے. اور بی بی سی کو انٹرویو میں کیا کہہ رہا تھا, بڑی بڑی باتیں. 2 ہماری دفاعی لائن ہے, بیرونی لائن, اندرونی لائن, فوج کو کمک پہنچانا, ہمارا مربوط نظام ہے, جو یونیفارم میں جتنے لوگ ہیں سارے شہید ہو جائیں گے, ہم دفتروں کے سٹاف کو نکال کے بھی یونیفارم پہنائیں گے, وہ سارے شہید ہو جائیں گے. ہمارے پاس ٹینک ہیں, اینٹی گنیں ہیں, مشین گنیں ہیں. اور عین اسی وقت مشرقی پاکستان میں گورنر استعفیٰ دے رہا تھا. جنرل منیک شاہ جو تھا اردو, بنگالی اور پشتو کے ذریعے پمفلٹ گرا رہا تھا کہ جنگ بندی کرنی ہے تو صبح 9 بجے تک ہتھیار ڈال دو. جنرل اروڑا کہہ رہا تھا کہ جنرل نیازی اگر ہتھیار ڈالے گا 15 دسمبر کو صبح 5 بجے جنگ ختم کریں. اور یہ آگے سے درخواست اسے کیا بھیج رہے تھے کہ 15 گھنٹے ہمیں صرف دے دیں. 15 دسمبر کو ٹوٹ چکا تھا ملک. اس وقت سرکاری عمارتوں پر پاکستان کا جھنڈا اتر گیا تھا, بنگلہ دیش کا جھنڈا لگ گیا تھا. یہ ماننے پر تیار نہیں تھے. یحییٰ خان نے جنرل نیازی کو جو پیغام بھیجا تھا اس وقت وہ کیا تھا کہ تم فیصلہ کرنے میں آزاد ہو, میری نصیحت ہے جو بھارتی فوج کہہ رہی ہے وہ مان لو. جس طرح وہ محسن نقوی ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے نہتے معصوم لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ انا اور ضد تھی کہ اس وقت انہوں نے پاکستان کی نصف آبادی اور اپنے نصف وسائل کھو دی. انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر پوری دنیا میں بدنامی. 90,000 فوجی اپنے ہتھیار ڈلوا دے. جنرل اروڑا کے ساتھ وہ سرنڈر کی تصویر پستول وہ ابھی بھی تصویریں, آج شاید انہوں نے ہٹا دی ہے شاید. لاکھوں بنگالی باشندے اس آپریشن کی وجہ سے بھارت پناہ پہ مجبور ہوئے. اور وہ پھر جس طرح ترکی ابھی شام پہ چڑھ گیا, وہ پھر آگے چڑھ گئے. شیخ مجیب نے سمجھاتا رہا کہ 6 نکاتی ایجنڈا ہے میرا, صرف 6 نکاتی. انہوں نے جواب میں آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا, جس طرح 26 نومبر کو کیا. اس وقت 25 مارچ 1971 کو عوامی لیگ کے لوگوں کو, جو کہ حالانکہ قانونی اخلاقی آئینی اعتبار سے 1970 میں شیخ مجیب کی جماعت عوامی لیگ بھاری اکثریت میں 167 میں سے 160 نشستیں جیت چکی تھی, بلکہ زیادہ تھی, 162 نہیں شاید. ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل یحییٰ شیخ مجیب کو اقتدار دینے سے انکار کر, صاف انکار. بالکل اسی طرح سے تحریک انصاف کلین سویپ کر گئی. انہوں نے فارم 47 پر یہ آل شریف زرداری کے سہولت کار خان کی جماعت کو اقتدار دینے سے انکار کر رہے ہیں. زبردستی کی ناجائز حکومت بنا لی, پاکستان کی حکومت کا استحصال شروع کر دیا. اور اسی طرح 71 میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلباء کو, اساتذہ کو, شہریوں کو, دانشوروں کو, شاعروں کو اٹھا کے 26 مارچ 1971 کو ہزاروں عوامی لیگ کے کارکنوں چن کے انہوں نے مار دی. 2 لاکھ سے زیادہ بنگلہ دیش کی خواتین کے ساتھ جو مظالم کیے فوجی کیمپوں میں, وہ بیان کے قابل نہیں ہے. نسل کشی کرتے رہے باقاعدہ. پھر اس کے بعد مکتی بانی نے کسی حد تک اپنا بدلہ لیا. ظاہر ہے طاقت ہے ریاست میں اس وقت. انہوں نے شہروں کو, دیہاتوں کو, اسکولوں کو, عوامی مقامات سب کو تباہ برباد کر دیا. اچھا, یہ تحریک لیڈر لیس تحریک. شیخ مجیب اس وقت آزادی کی تحریک میں عوام کے ساتھ نہیں تھا, یہ یاد رکھیں. 25 مارچ 1971 کو شیخ مجیب کو انہوں نے سرچ لائٹ آپریشن میں گرفتار کر کے, یہ جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا, شیخ مجیب کو انہوں نے مغربی پاکستان کی جیل میں رکھا, میاں والی میں, اور بغاوت اور غداری کا مقدمہ الگ کر دیا. اس کے جو قریبی ساتھی تاج الدین, وہ جو پہلا وزیر اعظم بھی بنے تھے بنگلہ دیش کے, وہ تحریک چلاتے رہے. اور 24 دن کے بعد پھر انہوں نے شیخ مجیب کو رہا کیا, لندن کے راستے ڈھاکہ, اور وہاں سے وہ بانی ہے بنگلہ دیش, جسے یہ غدار کہتے رہے. بنگلہ دیش نے اسے بنگا بہو کا خطاب دیا. یہ ان کی بیٹی بظاہر ان کے عقائد پر نہیں چلی, والد کے فلسفے پر, جس کا انجام آپ نے دیکھ لیا. لیکن شیخ مجیب محب وطن شخص تھا, وہ قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا. پھر اس کے بعد مکتی بانی کے لوگوں نے شیخ مجیب کے جو آپریشن تھا سرچ لائٹ, اس کے مظالم کا بدلہ لیا انہوں نے. وہ جو انتقامی کارروائی تھی اس میں بھی ہزاروں بہاری تھے ان کے ساتھ, ان کے گھر جائیدادیں بھی لوٹیں, جیلوں کیمپوں میں انہیں بھی رکھے انہوں نے. اور 1971 میں چونکہ یحییٰ خان نے البدر اور شمس تنظیمیں بنائی ہوئی تھیں, ان لوگوں کو وہاں پھر غدار قرار دیا. عوام نے وہی سلوک کیا جو ابھی بشار الاسد کے لوگوں کے ساتھ ہوا.
93,000 فوجی بھارت نے قیدی بنائے، 90,000 سوری، اور تشدد غیر انسانی سلوک، وہ پوری ایک الگ داستان. یہ وہ رد عمل ہے. دیکھیں تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم و ستم آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، عمران خان تو آ کے سب کچھ معاف کر دے گا، پتہ نہیں اب عوام کرے گی کہ نہیں، اور اللہ نہ کرے کہ یہ تاریخ اس طرح دہرائے گی. یہ ظلم و ستم جو پاکستان کی عوام سہ رہی ہے، خان کی قید کے تو 500 دن ہو گئے ہیں، وہاں تو لوگ سیکنڈوں کا حساب رکھ رہے ہیں، ایک ایک دن گن رہے ہیں، اس کے بعد پھر یہ الٹی گنتی گنی جائے گی. اور یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، دنیا بھر میں رد عمل یہی آتا ہے اور بڑا خوفناک ہے. شیخ حسینہ دیکھیں خود بھاگی 45 منٹ میں، بڑے بڑے رہنما بھاگے، لیکن سارے تو نہیں بھاگ سکتے. ابھی شام میں بشار الاسد کا جو 24 سالہ اقتدار ختم ہوا، وہ بھی 10 دنوں میں، 50 سال کا اقتدار 10 دنوں میں ختم. اور بشار الاسد کا پورا خاندان ملک چھوڑ کے ماسکو بھاگ گیا. اور کتنا ٹائم لگا؟ 10 دن. شیخ حسینہ کو لگے 45 منٹ. اب عوام کی جو نفرت ان کے حامیوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، وہ اب آپ دیکھ لیں، سیاسی پابندیاں بھی ہیں، قانونی پابندیاں بھی لگ گئیں، عوام کا رد عمل، ایسی ایسی خطرناک ویڈیوز ہیں دیکھ نہیں سکتا بندہ. تو جتنا مرضی اقتدار طویل ہو جائے، جب عوام آپ کو پتہ ہے پھر ان کو موقع ملتا ہے، تو پھر یہ جد و جہد جو ہے عوام کی، یہ ایک فطری عمل ہے. تاریخ گواہ ہے کہ مظلوم قوم بالآخر جیت جاتی ہے، اور ظالم ڈکٹیٹر حکومتیں جتنا مرضی ظلم کریں وہ ختم ہی ہوتا ہے. ہٹلر 12 سال رہ گیا، سوویت اسٹالن 29 سال گیا ہے، صدام حسین 24 سال گزار گیا. اسپین میں دیکھ لیں آپ، وہ فرانس کا فرینکو دیکھ لیں آپ، شمالی کوریا میں خیر وہ ابھی تک قائم ہے. رابرٹ مگابے کو دیکھ لیں آپ، 37 سال عرصہ، اس کا بھی انجام کیا ہوا. ان سب کی اچھا انجام کی آپ کہانیاں بھی ذرا پڑھا کریں، دیکھا کریں کیا ہوا. کوئی بری طرح جلا وطن، کوئی گرفتار، کوئی پھانسی، کوئی عوامی انقلاب، کوئی استعفیٰ دے کے، کوئی بستر پر ایڑیاں رگڑتا ہوا، کوئی رات کے اندھیرے میں دفن. جنرل ضیاء الحق نے 11 سال تک اقتدار ہونے کے باوجود مرنے سے پہلے وزارت خزانہ کے اجلاس میں دعویٰ کیا تھا، میں اقتدار میں ہوں، میری حکومت مضبوط ہے، اقتدار پر میری گرفت قائم رہے. سے مکہ کرے گا. 17 اگست کو فضا میں پھٹ گیا. پرویز مشرف بھی اس طرح اقتدار چھوڑنے پر تیار نہیں تھا. اس نے خود کو صدر پاکستان بھی مقرر کر دیا، فوج کا سربراہ بھی لگا دیا، عدلیہ کے ساتھ قابو بھی کر لیا، ایمرجنسی بھی لگا دی، PCO جج بھی لگا دی، انتخابات بھی ملتوی کرا کے اپنی نئی سیاسی جماعت مسلم لیگ کاف بھی بنا دی. جس دن امریکہ کی حمایت ختم ہوئی کہ انہیں نہیں چاہیے تھی دہشت گردی میں جنگ، پرویز مشرف ختم شد. یورپی یونین ان سب نے کہا انتخابات کراؤ، کاف لیگ بری طرح ناکام. اور مشرف جلا وطن اور پھر رات کے اندھیرے میں لا کے دفن کیا، پتہ نہیں کہاں کیا. جنرل یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا 16 دسمبر کو، جب شیخ مجیب کو اقتدار منتقل کرنے سے انکار کرتا رہا، آپریشن سرچ لائٹ پہ فوجی شہید کرتا رہا، عوام شہید کرتا رہا، عوامی لیگ کے لوگوں کو شہید کرتا رہا، 90,000 فوجی اپنے گرفتار کروا. جب مظاہرے شروع ہوئے، عوامی نفرت نظر آئی جو فوج کے اندر بھی تھی اور پھر عوام کے اندر بھی تھی، کیونکہ شکست کا ذمہ دار تھا. تو سینئر فوجی قیادت نے کہا اقتدار چھوڑو. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی دباؤ ڈالا. پھر ہوا کیا، ڈھاکہ کے 4 دن کے فال کے بعد اسے زبردستی عہدے سے ہٹا کے استعفیٰ دلوایا، اور پھر بھٹو کی حکومت نے اسے گھر میں نظر بند کیا. یہ وہ طاقتور شخص کہتا ہے جو مشرقی پاکستان میں ہاتھ کی ہتھیلی پر ہے، میں مقبول ہوں. حالت پھر یہ ہوئی کہ 9 سال تک یہ شخص چھپا رہا، 9 سال، 7 سال نظر بندی میں رہا، اور پھر ساری زندگی قید تنہائی میں اکیلا بیٹھ کے دیواروں سے باتیں کرتا تھا. عوامی نفرت اس لیول پہ تھی، پھر ایک دن ایڑیاں رگڑتا رگڑتا تنہائی میں جہنم میں چلا گیا. تو یہ پاکستان کو الگ کرنے والے دیکھ لیں اس کا انجام. آج مغربی پاکستان یعنی اور مشرقی پاکستان دونوں کے حالات دیکھیں، 2 ٹکڑے انہوں نے کیے نا. ایک تو بنگلہ دیش بنا، پاکستان سے آج بنگلہ دیش کتنے شعبوں میں آ گیا. ٹیکسٹائل میں دیکھیں آپ، برآمدات میں دیکھیں، انسانی ترقی میں دیکھیں، کیونکہ GDP دیکھیں 2023 میں 460 ارب کی GDP 7% سالانہ سے بڑھ لی تھی. پاکستان کی GDP دن بدن تباہ برآمد. عمران خان 6.5 پہ لے کے گیا، آج یہ 375 ارب سے بھی کم، مائنس میں GDP جا کے پھر دوبارہ 3 تک لا رہے ہیں. بنگلہ دیش میں فی کس آمدنی $2,840 ہے، پاکستان میں یہ $1,600 کے قریب ہے. وہاں کے شہریوں کی اوسطن آمدن پاکستان کے شہریوں سے زیادہ ہے. ان کی آپ ایکسپورٹ دیکھ لیں، ٹیکسٹائل میں 2023 میں ان کی ایکسپورٹ $55 ارب کی تھی، گارمنٹ کی صرف، پاکستان سے دگنی. تعلیم وہاں بہتر، صحت بہتر، زندگی عام آدمی کی پاکستانیوں سے دگنی بہتر ہے. شرح خواندگی پڑھے لکھے لوگ 75% پاکستان سے زیادہ ہے. صحت کا نظام وہاں سے بہتر ہے. وہاں خواتین معیشت میں حصہ ادا کر رہی ہیں، غربت کم ہو رہی ہے. وہاں پہ 23% ہے، یہاں پہ 50% غریب، غربت کی لائن سے 50% نیچے ہے. اور جن بنگالیوں کو یہ مذاق اڑاتے تھے، آج وہ پاکستان سے دگنا ہے. وہ ٹکے کا مذاق کرتے تھے نا. ایک بنگالی ٹکا ذرا چیک کریں. فارن انویسٹمنٹ دیکھیں، غیر ملکی سرمایہ کار وہاں جا کے فیکٹریاں لگا رہے ہیں. اور یہاں جو موجود ہیں 16,000 کمپنیاں بند ہو چکی ہیں، ابھی 6,000 چھوٹی موٹی آئی ہیں کوئی. لیکن وہاں بنگلہ دیش میں 7,000 نئی بڑی کمپنیاں ہیں اس سال. تو یہ مستحکم پالیسیاں ہیں، سیاسی استحکام ہے، بہتر حکمت عملی ہے. عوام جب مستحکم معیشت منوا رہی ہے تو 2024 میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں گولی کیوں چلائی. اچھا، بنگلہ دیش میں بھی شیخ مجیب کی بیٹی نے وہ کام شروع کر دیا جو یہ کرتے رہے. وہ سرکاری ملازمت میں کوٹا سسٹم جو تھا، رضاکار جس میں نکلے.
اس نے پھر وہی واردات کی جو انہوں نے کی، گولیاں چلا دیں، اپنے نوجوان طلباء کو دہشت گرد قرار دے دیا، سوشل میڈیا بند کر دیا. شیخ حسینہ کے وہ وزیر مشیر صحافتی وہ جو گد ہیں وہ بالکل وہی باتیں کرتی تھی. سہیل بڑائے، منیب فاروقی جو آپ کو روز شہداء کا مذاق اڑاتے ہوئے ٹویٹس کرتے ہیں، جگتے لگاتے ہیں. پھر وہ چوراہوں پر نظر آئے لٹکے ہوئے. وہ تو 45 منٹ میں نکل گیا ہیلی کاپٹر لے کے بھارت. ساتھی وزراء کا کیا حال ہوا وہ ذرا پوچھیں کبھی ان سے، بنگلہ دیش کے دوستوں سے. میرے بہت سے دوست بتاتے ہیں مجھے یہ اعلیٰ عہدیداروں قانونی کارروائیاں بھی ان کی ہو چکی ہیں، گرفتاریاں بھی ہیں، کچھ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، کچھ نکل گئے، کامیاب ہو گئے. عبوری حکومت نے ان کی باقیوں کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی بھی لگا دی اور عوام نے ان کے دفاتر اور گھروں پر حملے بھی کیے ہیں. تو یہ منظر نامہ پھر آپ کو کہیں اور بھی نظر آ سکتا ہے، خدا نخواستہ. یہی سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور یہ جگتے لگا رہے ہیں شہداء پہ، پھر انجام پھر اسی طرف ہی ہوتا ہے. یہ جو بشار الاسد کے لوگ کر رہے ہیں اور یہ ان کا یہ جو تارڑ صاحب آ جاتے ہیں نا 2 منٹ بعد، یا طلال چودھری معاف کیجیے گا آ جاتے ہیں، یا منیب فاروق، سہیل بڑائی، کامران خان ٹویٹیں کرتے ہیں، یہ پھر اپنے انجام سے بچے، ان کو پھر بھاگنا پڑے گا. دیکھیں یہ لوگ تو تحریک انصاف کے جہاں بھی ہیں وہ آج بھی لڑ رہے ہیں، وہ تو آج بھی بات، یہ نہیں اس قابل رہیں گے، یہ اس قابل بالکل نہیں رہیں گے، یہ یاد رکھیے گا. تو یہ سارا بتانے کا مقصد 15 دسمبر کی رات ہے، کل 16 دسمبر ہے. تو انہیں اللہ کرے اس تاریخ سے کچھ سبق سیکھ جائے، کچھ ان چیزوں سے. اب امریکہ برطانیہ تو ان سے ہٹنے والے، پیچھے وہ 20 کے بعد 35 دن ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں آپ، الٹی گنتی شروع. انشاءاللہ ان کا اختتام آپ کو جلد نظر آئے گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.